बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुमेरात का दिन है, 25 जून तारीख है और दूसरा वीलॉग आपके सामने। और कुछ बड़ी अहम खबरें आई हैं, कुछ मेरी अपनी तहकीकात और गुफ्तगू है, उसका भी बड़ा जिक्र करना है। लेकिन सबसे पहले तो ईरान ने आज इसराइल को 24 घंटों की वार्निंग दी कि लेबनान में से फ़ौज निकाले वरना कल हम खुद निकालेंगे। कल नेतन्याहू को फिर ट्रंप ने गालम गलोच की भारी फ़ोन कॉलें की। नेतन्याहू ने फ़ौज निकालने से इनकार किया। ट्रंप ने इंकशाफ किया उसका दामाद और करीबी दोस्त भी जो यहूदी निशाद है वो नेतन्याहू के मुखालिफ हो चुके हैं। और आज बड़ा अहम ट्विस्ट जो अमरीकी नायब सदर ने इतराफ़ किया कि मिडल ईस्ट हमारे हाथों से निकल गया। सऊदी अरब के बाद आज अरब अमारात ने बहुत बड़ा ट्विस्ट खेला। पासदारान इनकलाब की खुफिया मुआशी मदद की पूरी तफसील। और फिर ओपेक तंजीम में आज इराक ने भी निकलने की धमकी दे दी। बहुत बड़े अहम मामलात हैं। ईरान ने भी अमरीकी मसनूआत खरीदने से साफ साफ इनकार करते हुए मुआहदे की शराइत ट्रंप को दोबारा पढ़ने की नसीहत कर दी। और मिडल ईस्ट का नक्शा बदलने के असरात पाकिस्तान में क्या है। सऊदी अरब में बड़े इजलास की तैयारियां हैं। ईरान के साथ अरब ताल्लुकात। मार्को रूबियो कुवैत और बहरीन में क्या कर रहा है। इराकी वज़ीर-ए-आज़म भी ट्रंप से मिलने कल वाशिंगटन जा रहा है। और शाम से वो काम करवाने की तैयारी जो इसराइल नहीं कर सका है। 3-4 मकामात पर लेबनान में दाखिल होकर हिजबुल्लाह को ख़त्म करने का मामला शुरू। और रज़ा पहलवी अकाउंट और सोशल मीडिया पर इसराइल ने मुश्तबा खामनेई की शहादत का एक बार फिर दावा कर दिया। उन्होंने क्या तफसीलात हुई मैं आपको डिबंक करके बताता हूँ। और पाकिस्तान के मामलात में खान की 4 जर्नलों से मुलाकात के चर्चे हैं, कितनी हकीकत है, कुछ पर मेरी बातचीत भी हुई। बैरिस्टर सैफ की भी मुलाकात नहीं हो सकी। और यजीद ने 9वीं मुहर्रम को नहत्ती खवातीन पर जुल्म की इंतहा कर दी। बुशा बीबी ने वालदा के नाम बड़ा दर्दनाक पैगाम भेजा कि ये मुझ पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं। तफसील से इन तमाम खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर है इसराइल, अमरीका, ईरान का और मिडल ईस्ट का मामला, जिसके असरात ज़ाहिर है पाकिस्तान पे आने को यही चौकीदार हैं, ठेकेदार हैं। एक तो इसराइल ने लेबनान में से आपको पता है ताज़ा तरीन हमले किए हैं, ड्रोन, जिसमें जनूबी लेबनान में 2 लोग शहीद हुए। उसके बाद फिर ईरान के अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने दावा किया और ऐलान किया कि इसराइल ने जनूबी लेबनान से अपनी फ़ौजें ना निकाली तो कल हम उन्हें ताकत के ज़रिए निकलने पर मजबूर करेंगे। और ये धमकी नहीं है, 2000 में हसन नसरुल्लाह ने किया है। 22 साल में इसराइल का वहाँ पर कब्ज़ा था, जनूबी लेबनान में ख़त्म किया था, मुकम्मल इनखला पर मजबूर किया था। और ये ईरान ने इसलिए दावा किया कि एक तरफ तो नेतन्याहू हमले कर रहे हैं, दूसरा इसराइल बदस्तूर इस वक्त 650 मुरब्बा किलोमीटर के जाहिद इलाके पर कब्जा करके बैठा हुआ है। तो बहरहाल इनका इम्तहान शुरू होना है कि ये कल क्या करेंगे या उसके बाद क्या करेंगे। और इसके साथ नेतन्याहू के लिए बड़ी मुश्किलात हैं कि ट्रंप भी अब उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा, अरब ममालिक भी नहीं खड़े हो रहे। सबसे बड़ा दोस्त और करीबी अरब अमारात पीछे हट रहा है। और ट्रंप सिर्फ अपने मिड टर्म इलेक्शन को बचाने की कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी खबर दी कि ट्रंप ने एक दफ़ा फिर नेतन्याहू को गंदी गलीज गालियाँ भी दी हैं और कहा है कि तुम्हारी हरकतों से दुनिया भी तंग है और अब तो तुम्हारे अपने यहूदी तुमसे नफरत करते हैं। यहाँ तक कि मेरा दामाद जैरेड कुशनर और मेरा दोस्त स्टीव विटकॉफ ये भी तुमसे नफरत करते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। और उसने कहा मैं तुम्हारा इसराइल का दोस्त हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बचा रहा हूँ, लेकिन अगर ये नहीं माने तो फिर आगे वही बातें। अब देखें, नेतन्याहू को अंदाज़ा है कि इस वक्त ट्रंप को इस डील की ज़रूरत है। ट्रंप को इस डील की ज़रूरत है, नेतन्याहू को जंग की ज़रूरत है। ट्रंप के लिए मिड टर्म इलेक्शन है, नेतन्याहू के लिए ज़ाहिर इक़्तिदार का पूरा मामला है। और ये ट्रंप को पता है कि मिड टर्म अगर हो गया तो उसके बाद ये नेतन्याहू को नहीं रोक सकेगा और वो रुकेगा भी नहीं। इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ नेतन्याहू को हटा के, इसराइल को हटा के शाम की फ़ौज को लेबनान की सरहद पर लगाएं। 14 जून को ट्रंप की शाम के सदर अहमद शरा से वाइट हाउस में मुलाकात की दावत थी। 4 जगह तैनाती की शाम की फ़ौज लगाने की, जिसमें 3 बरह रास्त लेबनान में हिजबुल्लाह के मजबूत गढ़, वहाँ की वादी पर, तरतोस के इलाके पर, वहाँ जो जहाँ फ़िरका वारियत का बड़ा अहम मामला याद रखे, और फिर स्मगलिंग के भी बड़े अहम इलाके हैं वो, और यहाँ इनकी पेशकदमी। और ये याद रखें कि ये जो शाम का मौजूदा हुकूमत का सरबराह है अहमद शरा, ये माजी में कालादम तंजीम का सबसे बड़ा सरबराह था। अमेरिका ने सर से कीमत हटा के इसे सदर लगा हुआ है। तो इससे तो हर काम वो करवा सकते हैं जो इसराइल नहीं कर सकता। तो इस वक्त लेबनान में ज़ाहिर बहुत बड़ा मामला है। और यही इस वक्त ईरान अमेरिका की जंग बंदी का भी सबसे बड़ा मामला है। इसीलिए ईरान ने शाम और इराक में अपने असर और रसूख प्रॉक्सी नेटवर्क को मुतहर्रिक भी कर दिया है। और सबसे बड़ा मामला अरब दुनिया के साथ ईरान का इत्तेहाद, जो पहले इसराइल के साथ थी या कम अज़ कम इसराइल के सामने बोलते नहीं थे, अब ये खुलकर ईरान के साथ दिफाई मुआहदे भी कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर अभी आप नाए हरमज़ में, जो कि बहुत बड़ा इशू है पूरी जंग में, ईरान की लगाई हुई फ़ीस को कबूल करने के लिए तैयार है। जो ईरान ने तजवीज़ दी कि 40 अरब डॉलर की आमदनी होगी, इस पर अरब ममालिक तैयार हो चुके हैं। अब जो बहुत बड़ी खबर, सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और इनके दरमियान जो आला सतह का इजलास है, उसकी मेज़बानी सऊदी अरब करने जा रहा है ताकि ईरान के साथ इनके ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। हालांकि इस जंग में आपको पता है सऊदी अरब पर ड्रोन हमले होते रहे, रियाज पर मिसाइल भी लगते रहे, लेकिन सफारती ताल्लुकात में ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सऊदी अरब की तरफ से। और ये जो ईरान में जारी मुज़ाकरात हैं अमेरिका के साथ, याद रखें उनसे ये बिल्कुल एक अलग मामला है। ये इजलास कामयाब हो गया तो मशरिक़ वस्ता की पूरी गेम चेंज हो जाएगी।
اور اس میں جو سب سے بڑی خبر ابھی خود امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے انکشاف کیا کہ عرب امارات جو اس پورے خطے میں واحد اسرائیل کا حامی ملک تھا، یہ بھی پاسداران انقلاب سے براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کی خفیہ معاشی مدد کر رہے ہیں۔ ایران نے سب سے زیادہ حملے اسرائیل سے بھی زیادہ عرب امارات میں کیے، اور یہ ان سے خفیہ ڈیل کر رہے ہیں، معاشی پیکج دے رہے ہیں۔ یہ خود امریکی نائب صدر کا بیان ہے۔ اب اس میں ایران کی ظاہر ہے معاشی مدد اب یہ عرب امارات کی کرنی یا سعودی عرب کے پیسے دینے یا قطر کے دینے، جن پر جنگیں لگیں، حملہ ہوتے رہے، یہ تسلیم کر گئے اس طاقت کو۔ اب صرف بحرین اور کویت دو ملک ہیں، اور بحرین کو ظاہر ہے پتہ ہے کہ شاہی حکومت ختم ہو سکتی ہے، بغاوت ہو سکتی ہے، یہ امریکہ کی زیر نگرانی سے نکلنا نہیں چاہتے۔ بحرین کے جو بادشاہ ہیں، اس کی آج امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، حمد بن عیسیٰ بن خلیفہ کی۔ اس نے امریکہ کے ساتھ ایران کے حملے اور دوسرا ابنائے حرمز میں آزاد محفوظ بحری آمد و رفت پر اور ایران کو نیوکلیر ہتھیار روکنے پر اتحاد، یعنی یہ بلاک سیاست میں سب سے فرنٹ پہ بحرین اور کویت آ چکے ہیں۔ سعودی عرب ظاہر امریکہ سے ایک طرف تعلقات ختم کر رہا ہے، بلکہ اپنے قومی مفادات کے مطابق چین روس کے ساتھ جو بڑی متوازن اور اہم قسم کی شراکت داری میں اضافہ ہوا، پاکستان کے علاوہ دفاعی معاہدے ہوئے۔ اب دیکھیں جو اعلیٰ سطح کے وفود کی میزبانی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، ایک سربراہی اجلاس ختم ہوتا ہے سعودی عرب میں، دوسرا شروع ہوتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے، تیسرا شروع ہوتا ہے۔ یہاں سعودی عرب ان کی طرح پاکستان کی طرح اہمیت یا بیانیہ نہیں بنا رہا، یہ عالمی سطح پر حقیقی معنوں میں نئی خارجہ پالیسی ایران کے ساتھ، جو مغرب میں ایک نئی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ جب برطانوی ویب سائٹ نے پوری اس کی رپورٹ جاری کی کہ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک شفٹ ہے، تبدیلی ہے، جس میں ایران کے ابھی دیکھیں قریبی ملک عمان، جہاں بڑی عجیب و غریب حرکت ہوئی کہ مارکو روبیو نے ملاقات کی اور ابنائے حرمز پر وہ ٹول کے معاملات پر عمان ایران کے ساتھ شامل نہیں، اور جو سب سے قریبی حامی جنہوں نے ظاہر دھمکیاں لگی ہوگی، اور پھر ایران نے انہیں کہا کہ ابنائے حرمز کے جنوبی حصے میں جو وہ جہازوں کے لیے ایک عارضی سمندری راستہ بنانے کی کوشش، متبادل، یاد رکھیں متبادل، اور یہ ایران کو منظور نہیں ہے، متبادل چیز وہ مانتے نہیں، ابنائے حرمز کا کنٹرول سب سے اہم معاملہ ہے۔ اور ایران نے کہا ابھی پہلے تو ہم سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن بہرحال اس میں آگے معاملہ چلتا رہے گا۔ ایران کے ساتھ عرب ممالک بڑی تیزی سے جڑتے جا رہے ہیں۔ اب اس کی آپ کو میں سب سے بڑی وجہ بتاؤں تو یہ ہے تیل۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی طاقت تیل۔ 1960 میں 5 ممالک نے اوپیک کی تنظیم بنائی تھی، ایران اس کا رکن تھا، بانی رکن تھا، لیکن یہ تیل کبھی برآمد نہیں کر سکے، منڈی میں نہیں لا سکے۔ اور جو اجارہ داری ہے اوپیک ممالک کی، اس میں یہ ایران کو شامل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب ایران نے تیل بیچنا ہے اور تیل کی پیداوار کو کنٹرول کرنا سب سے بڑا اہم معاملہ ہے۔ ایران کے ساتھ عراق بھی دوسرا بڑا اہم ملک ہے۔ بغداد میں یہ بنی تھی یہ اوپیک تنظیم، تمام ممالک کا ایک کوٹا رکھا گیا تاکہ تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرے، کیونکہ مارکیٹ میں اگر تیل بہت زیادہ آ جائے تو سپلائی بڑھنے سے قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس جنگ میں جو ایران نے جو ابنائے حرمز میں جب رکاوٹیں لگیں، سپلائی کا خطرہ ہوا تو قیمتیں نیچے گئیں، اوپر گئیں، کیونکہ مل نہیں رہے تھے۔ اب 20% ظاہر تجارت ابنائے حرمز سے ہے، باقی آپ کو پتہ ہے عراق، کویت، سعودی عرب، عرب امارات، یہ سب سے بڑے ممالک ہیں تیل کی سپلائی کے، اور یہ پہلے ہی متبادل راستوں کی طرف بھی، پائپ لائنوں، بندرگاہوں، زمینی راہداریوں تک غور کر رہے ہیں تاکہ ابنائے حرمز سے انحصار ختم ہو، اور ایران کو شامل کرنا چاہتے ہیں اوپیک میں۔ اب وہاں پہلے عرب امارات اس میں سے تیل کی پیداوار سے جب بڑھانے کا اس نے مطالبہ کیا، نہیں مانا تو وہ چھوڑ گئے۔ اب عراق بھی یہی دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ اس تنظیم کو چھوڑ دیں گے ان کا اگر کوٹا نہ بڑھایا گیا، یعنی وہ جتنا مرضی تیل پیدا کریں اور پھر جتنا مرضی بیچیں، تو اس سے ظاہر ہے عالمی منڈی میں تیل کی سپلائی بڑھنے سے قیمتوں پہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑا اثر ہے، اور مشرق وسطیٰ میں یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ سپلائی متاثر ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ الٹ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے قیمتیں بڑھنے کی بجائے کبھی اوپر جاتی ہیں کبھی نیچے جاتی ہیں۔ عراق کا کہنا ہے کہ یہ 4.5 کروڑ کی ان کی آبادی ہے، اور محدود مقدار میں تیل سے ان کا کوٹا پورا نہیں ہو رہا، تو یہ اب واشنگٹن جا رہا ہے ان کا صدر بھی ملنے اس سے، ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ اب یہ ایران امریکہ کی جنگ کے بعد ہی سارے معاملات ہوئے، کیونکہ جو ایران کا تیل مارکیٹ میں آنا ہے لاکھوں بیرل روزانہ کے حساب سے، تو پھر ظاہر ہے سستا تیل خریدنے والے ملک چین اور ہندوستان ہیں، انہیں سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اب اوپیک میں اس کا دباؤ میں ظاہر ہے ایران کا تو جتنا بھی قیمت کم ہونے سے فائدہ ہی ہے، لیکن باقی ممالک کو نقصان ہوگا۔ اب یہ ظاہر اپڈیٹنگ معاملہ ہے، میں آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن ابھی ایک اور خبر جو اسرائیل کے حوالے سے، جو بلکہ ایران کے جو سابق وہ شاہ پہلوی خاندان ہیں ان کی طرف سے بھی، کہ سپریم لیڈر حسن مشتبہ خامنہئی شہید ہیں، یہ ان کے بیانات آ رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ دعویٰ یہ کیا کہ ان کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ اسپیکر محمد باقر غالیباف کے لکھے ان کی رائٹنگ کے مطابق ان کے ٹویٹر بیانات ہیں۔ اب انہیں یہ نہیں پتا، چونکہ وہ پہاڑوں میں ہیں، خفیہ ہیں، تو ان کے قتل کرنے کے، ڈھونڈنے کے، لوکیشن کے، یہ سارے معاملات ناکام ہوئے، شہباز شریف تک کا نام آتا رہا۔ جو تحریر یہ دیکھتے ہیں محمد باقر غالیباف سٹائل کی، وہ ضرور ان کی لکھی ہوگی، ظاہر ہے وہ زبانی پیغام آتا ہوگا، اور یہ ابھی ایران میں کہا جا رہا ہے کہ علی خامنہئی صاحب کی جو سپریم لیڈر ان کی شہادت والے جنازے پر شاید یہ سامنے آ جائیں۔ بہرحال وہ آتے ہیں نہیں تو ایران کا معاملہ ہے، اپڈیٹنگ خبریں اس میں آتی رہیں گی۔
اب معاملہ خان کی ذرا بات کریں. 5 اگست کو 3 سال پورے ہونے والے ہیں اور اس پر تو خیر میرا دل کل میں ایک تفصیل سے پورا ویلاگ کروں گا. اور 30 جون کی تاریخ تو تحریک انصاف کی قیادت کو ملی ہوئی ہے. ابھی آج عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا ایک پیغام آیا ان کی والدہ کے نام کہ مجھ پر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے اور بشرا بی بی بارے میں کہا جا رہا ہے کھانا نہیں دیا جا رہا, ان کا وزن 20 کلو کم ہو گیا, ان کے سیل کے اندر گٹر کا ڈھکن کھول کے کیڑے مکوڑے چوہے لائے جاتے ہیں تاکہ وہ تکلیف برداشت جو کر رہی ہیں. مطلب ایک ان کی آنکھ کا آپ کو پتہ ہے پہلے خراب ہے, دوسری بھی شدید تکلیف میں ہے. اور بشرا بی بی کا قصور تو سب کو پتہ ہے کہ یہ فیلڈ مارشل اب DGI کے عہدے سے ہٹے, انہیں نکالا گیا تو ملاقات سے انکار کیا. زلفی بخاری عمران خان نے اس کی تصدیق کی ہے. پھر یہ جو 26 نومبر کی تحریک تھی, تحریک انصاف کا واحد کامیاب لانگ مارچ 3 سال میں عمران خان کی رہائی کے لیے, جسے ظاہر علی مین گنڈا پور اور اسٹیبلشمنٹ کے جو تحریک انصاف کی عادت میں لوگ تھے انہوں نے ناکام کیا. اور پھر وقت کے زندہ یزید نے معصوم عورتوں اور بزرگوں پر ظلم ڈھایا. یہ تاریخ میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں, دنیا بھر میں موجودہ تاریخ میں کہیں بھی ایسا نہیں ہو رہا, کسی ملک میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. بلوچستان میں ڈاکٹر محرم بلوچ سے لے کے پنجاب ایمان مزاری, ڈاکٹر یاسمین راشد, فلک جاوید, صنم جاوید, عالیہ حمزہ, وزرتاج گل سب تمام مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے ظلم و ستم کا شکار ہیں. یہ کام بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں نہیں کیا. کوئی آپ 1-2 خواتین نہ دیکھ لیں, لیکن ان کے ظلم و ستم سے وہ ختیجہ شاہ جیسی خاتون بھی خبریں کہ لاہور چھوڑ کے کہیں پہاڑوں میں کہیں رہ رہی ہیں صرف ان کے ظلم سے بچنے کے لیے. کوشش کی کیا ہے, عمران خان سر جھکائے اور ڈیل کرے, یزید کی بیعت کرے. اسی لیے بشرا بی بی پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ وہ سسٹم کو مانیں, گھر بیٹھ جائیں, ہٹ جائیں. یزید جو شرائط بھیجتا ہے, زندہ یزید, وہ اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ اس کی جو نمائندے ہیں وہ دیکھیں وہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ بشرا بی بی پر دباؤ ڈالیں شاید مان جائے. یہ ٹھنڈی ہوائیں, ٹرک کی بتیاں تو ضرور نظر آتی ہیں. کچھ لوگوں نے ابھی جو ملاقاتیں کی ان میں سے 1-2 سے میری ذاتی طور پہ بات ہوئی, وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف دوبارہ قومی سیاست میں آئے, لیکن یہ انہی مطالبات پر عمران خان کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جتنی ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں اس میں 4 سابق آرمی چیف کی میں بات کر رہا ہوں. میرے پاس جو معلومات ہیں ان میں 4 سابق آرمی چیف ہیں اور وہ سابق فوجی جرنیل بھی ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ وہ کبھی کسی منتخب حکومت کو گرانے میں شریک نہیں رہے, اگرچہ انہوں نے عہدوں میں مدت میں توسیع حاصل کی ہے, لیکن یہ جانتے ہیں کہ ماضی میں دیکھیں پیپلز پارٹی کو ان لوگوں نے ختم کرنے کی پوری کوشش کی تھی. زرداری آج بھی صدر ہے, نواز شریف کو سیاست سے مائنس کیا 3 دفعہ کیا, لیکن دھاندلی پر یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یا فارم 47 کے ذریعے وہ آج بھی اس کی جماعت اقتدار میں تو موجود ہے. اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, بھائی وزیر اعظم ہے, اور یہ اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا وجود ختم نہیں کیا جا سکتا. تصادم کی بجائے مفاہمت اور سیاسی مذاکرات کی پالیسی پر یہ ملاقاتیں کریں. ابھی صابر شاکر بھی بڑے باخبر صحافی ہیں, ان کا بھی کچھ اسی طرح کا ملا جلا دعویٰ ہے. انہوں نے جنرل کیانی کے حوالے سے بات کی کہ وہ بیرون سفر میں ہے یا اس کی باجوہ کی, لیکن وہ جس باجوہ کی بات کریں وہ میرے خیال میں وہ باجوہ نہیں ہے, وہ عاصم باجوہ کی بات کریں. بیرسٹر گور اس کی تردید کر چکے ہیں, DGSPR تردید کر چکے ہیں کہ ڈیالہ جیسے بار کو ملاقات ہوئی, لیکن یہ ملاقاتیں آپ کو پتہ ہے روٹین سے ہوتی رہی ہیں. اور یہ جو لوگ ملے ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے مالدار لوگ ہیں, بہت مالدار لوگ ہیں پوری قیادت میں. تو میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن ان کی اثر و رسوخ بھی موجود ہے. اور کوشش ان کی بھی ہے کہ عمران خان حالات کو سمجھے, عمران خان ان کی بات مان جائے, لیکن عمران خان کسی صورت میں یزید کی بیعت کرنے پر تیار. یہ میں بار بار دہرا رہا ہوں کیونکہ یہی پیغام ہمارے سامنے آتا ہے, اور ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ عمران خان کو, یہ بلکہ جس مرضی کو لے آئے, عمران خان کی اطاعت اور بیعت نہیں کرے گا. یہ اس کا اپنا ایک نظریہ ہے. وہ چاہے آرمی چیف چھوڑ کے وہ بے شک محمد بن سلمان کو بھی لیں, عمران خان نہیں مانتا اپنے بیٹوں کی بات بھی. یہ کس کھیت کی مولی ہیں. اب یہ صورتحال تو تحریک انصاف کی قیادت کے ہاتھوں میں. دیکھیں جو 3 سال عمران خان کو جبری قید میں ہونے والے یہ ہو چکے ہیں. 5 اگست کو 3 سال ہو جائیں گے. اب ان کی پرفارمنس دیکھیں, اگر تو یہ 5 اگست سے پہلے عمران خان کو رہا کروا لیتے ہیں تو ورنہ انہیں قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں اس نظام کا حصہ بننے پر شرم آنی چاہیے. وہ منیر نیازی کا بڑا مشہور شعر ہے نا, منیر ساری زندگی بے سمجھ جسے کیا, عمر میری تھی بسر اس نے کیا, شہر برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر, شہر پہ ظلم میرے نام پہ اس نے کیا. تو یہ حالات بالکل وہی ہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں عمران خان کے نام پہ کر رہے ہیں, ہر عہدے حکومتیں بنا کے. 30 جون تک بہرحال ان کے پاس وقت ہے, کچھ دن ہے ان کے پاس. 30 جون میں اب تھوڑے ہی دن ہے, دیکھیں اس پہ کیا کرتے ہیں. عمران خان کی بہنیں ظاہر مجبور ہو کے پھر میدان میں آئیں گی, اور ان لوگوں کا تو وہی حال ہوگا جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کا ہو رہا ہے اس وقت. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے جی سوشل میڈیا کا ان پر اثر نہیں ہوتا, کوئی تنقید پر فرق نہیں پڑتا. میرے خیال میں ان کو تو چھوڑیں, ان کے بڑوں پر بھی اثر ہوتا ہے. یہ 40 ارب کی فائر وال جنہوں نے لگائی, 2 انہوں نے جو چینل بنائے اور ہم جیسے ناقص لوگوں کے بھی چینل بند کروائے, فرق نہ ہوتا تو کھولتے آزاد کر دیتے, یہ پھر فون کالیں نہ کرواتے. بہرحال تحریک انصاف کے لوگوں پر اثر بہت بڑا ہوتا ہے, یاد رکھیں. اور سوشل میڈیا پہ 30 جون کے بعد ان کے خلاف پوری تحریک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ آپ کو نظر آئیں گی. بہت سارے آزاد صحافی, والنٹیئرز,
پاکستان کی عوام تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف تحریک چلا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو انہیں چاہیے 5 اگست سے پہلے اپنی صفحے درست کر کے 30 جون کے بعد پرامن ملکی احتجاج جو عمران خان کا مطالبہ ہے اس پہ آئیں. اور موجودہ حالات میں دیکھیں لوازمات سارے ان کے پاس موجود ہیں, اور یہ خاص طور پر سہیل آفریدی یا تحریک انصاف کی قیادت کو بلکہ ان کے سیکنڈ اور تھرڈ جو ٹیئر کی قیادت انہیں سوچنا چاہیے, آزاد کشمیر سے سیکھنا چاہیے جہاں آج 15 دن کے سامنے ہو چکا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بڑا تکلیف دہ اور مشکل کام ہے, بہت مشکل, جو اپنے حقوق کے لیے اپنی آزادی کے لیے نکلتے ہیں, پلیٹ میں رکھ کے آزادی نہیں ملتی, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ابھی تو ان کی دیکھیں سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی قیادت کے جو لوگ ان کے بیانات سنیں. بیرسٹر گور کی میں ابھی پارلیمنٹ میں دیکھنا کہنا میں ایک جمہوری ورکر ہوں, مجھے عمران خان نے نگران چیئرمین بنا دے. بیرسٹر گور صاحب روزانہ سوٹ پہن کے تقریر کرنے آ جائے. یہ کبھی شوکت نواز میر کو دیکھیں اور اس سے سیکھیں تحریک کیسے چلتی ہے. ان کی طرف سے تو اب کوئی لائے عمل جو نہ دیا گیا, تو خیر یہاں تو قیادت میں بہت سے لوگ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے, وہ میں آگے تفصیل آپ کو بتاؤں گا. ابھی جو آزاد کشمیر کا معاملہ ہے کہ وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس پہ بات ضرور کیا کریں, اس پہ ہمیں اپڈیٹس دیں. اس میں جو کچھ اہم خبریں آئی ہیں اس میں ایک تو جو عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہ شوکت نواز میر, اس کا بیان ہے کہ نہ تو میں گرفتار ہوں اور نہ میں میدان چھوڑ رہا ہوں, اور میں لوگوں کے ساتھ موجود ہوں, لیکن حالات اور حکمت عملی کے تقاضے میں اس وقت پیچھے ہٹا ہوں, مطلب پیچھے رہ کے اپنا کام کر رہا ہوں, لیکن جد و جہد نہیں چھوڑوں گا. آج اسٹیبلشمنٹ نے یہ اعلان جب کیا کہ ان کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں ہوگی, پوری طاقت سے نپٹیں گے, سزائیں دیں گے, چیر دیں گے, پھاڑ دیں گے, 12 نشستیں نہیں دیں گے. یہ 12 نشستیں 27 جولائی کو یعنی انتخابات میں لوٹ مار کریں گے, الیکشن لوٹ لیں گے. اب آزاد کشمیر میں کر کے آ رہے ہیں, دیکھیں 8 فروری کو 2024 میں جو پاکستان میں واردات ہوئی یا گلگت بلتستان میں ہوئی, یہ اصلی جسید کی بھی یہی واردات ہے. ہر صوبے میں ہر علاقے میں اپنی حکومت بنانا اور وہاں اپنے لوگ بٹھانا تاکہ مال آتا رہے, اصل معاملہ سارا وہ ہے. یہاں بھی ان کی کوشش ہے. ابھی دیکھیں ان کی تازہ ترین واردات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہائی کورٹ سے ابھی عوامی ایکشن کمیٹی کا دباؤ ضرور تھا, بلے کا نشان بحال ہوا, لیکن انہوں نے اس میں واردات کیا کی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بلے کا نشان جو پاکستان میں چھینا گیا تحریک انصاف سے. اب آزاد کشمیر میں 27 کو انتخابات ہیں اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا مرحلہ ہو چکا ہے. جب یہ مرحلہ مکمل ہوا تو آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی رجسٹریشن بحال کی, انتخابی نشان الاٹ کرنے کا ہوں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑنے والے لوگ کبھی نہیں جیت سکتے, چاہے وہ جو مرضی کر لیں. یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بلے کے نشان پہ لوگوں کو جتوائیں, آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ میں لائیں, اور پھر ان لوگوں کے ذریعے وہ کام جو عوامی ایکشن کمیٹی سے نہیں کروا سکے, یعنی 12 نشستوں کو جائز کروانا اور سارا, یہ ان سے کرنا. ابھی آزاد کشمیر کے لوگوں کا کام ہے کہ جو بلے کے نشان پہ بھی لڑیں ان کی جانچ پڑتال کریں, ایک ایک امیدوار کو پھر ووٹ دیں, صرف بلے کے نشان کو دے کے ووٹ نہ دیں. اب بلے کی اہمیت عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یہ ذہن میں رکھیں اپنے. تو یہ بات آپ بڑی اہم تھی, میرے اس میں خواہش تھی کہ میں ویلاگ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. اسے ذہن میں رکھیں اور کشمیر کے لوگوں کو کم از کم ٹیگ ضرور کریں, جو وہاں رہتے ہیں انہیں پتہ چلے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خبریں ہیں, لیکن کل انشاءاللہ آپ کو پتہ 10 محرم میں چھٹی ہے آپ کی, تو اس میں انشاءاللہ تفصیل سے کچھ اور چیزیں ڈسکس کرنی ہے, تھوڑی ہٹ کے آپ کو کچھ معلومات دینی ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.